बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी एक शख्स शफीक अहमद की आप बीती है। शफीक अहमद का ताल्लुक़ लाहौर शहर से है, मगर इस वक्त शफीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी काट रहा है। आइए शफीक अहमद की ये कहानी उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम शफीक अहमद है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर शहर से है। मैंने जब होश संभाली तो मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मेरा ताल्लुक़ नहायत ही मुतवस्सत बल्कि गरीब घराने से है। मेरे अब्बा सब्ज़ी की रेहड़ी लगाया करते थे और हम 5 बहन भाई थे। अम्मा लोगों के घरों में बर्तन मांजा करती थीं। जब घर में इतनी गुर्बत हो तो फिर तालीम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 बहन भाइयों में वक़ार सबसे बड़ा था। वो 12 साल का था और वक़ार से छोटा मैं 10 साल का था। हमारी 3 बहनें थीं जो तीनों मुझसे छोटी थीं। वक़ार जब 10 साल का था या शायद उससे भी छोटा था, जब से वो एक होटल पर बर्तन धोने के लिए जाया करता था। सुबह से लेकर शाम तक वक़ार उस होटल पर रहता। बर्तन धोना, मेज़ साफ़ करना, गाहकों को चाय पकड़ाना, खाना वगैरह पकड़ाना, पानी के जग भर के रखना, ये वक़ार की ड्यूटी थी और इस काम का उसे महीने का 10,000 मिला करता था। और हमारे घर में ये 10,000 की रकम बहुत थी, क्योंकि वक़ार की तनख्वाह सबसे ज़्यादा थी, अब्बा की दिहाड़ी से भी ज़्यादा। मुझे आज भी याद है, वक़ार अक्सर जब होटल से वापस आता तो वो रात को रोया करता था। अम्मा उसे अपने साथ लगाकर तसल्ली देती। वो हर रोज़ अम्मा से यही कहता था कि मुझे होटल पर नहीं जाना, वहाँ बहुत ज़्यादा काम है, मैं बहुत थक जाता हूँ। बर्तन धोते धोते मुझे इतनी नींद आती है कि अक्सर मैं पीछे को गिर जाता हूँ। मगर अम्मा या अब्बा में से कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसके 10,000 से घर के काफ़ी खर्च पूरे हो रहे थे। और मैं वक़ार की तरफ देखकर सोचा करता था कि ज़िंदगी किसी किसी के लिए कितनी बेरहम हो जाती है। मगर मैं जानता था कि आज जो दिन वक़ार पर है, कल वो मुझ पर भी आने वाले हैं, क्योंकि हम सबको काम ही करना था। और फिर मैं तवक्को के ऐन मुताबिक जब 10 साल का हुआ तो मेरे अब्बा ने मेरे लिए काम की तलाश भी शुरू कर दी। रोज़ाना अब्बा जब शाम को घर वापस आते तो अम्मा बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से उनकी तरफ देखती और उनके बैठते ही पहला सवाल यही किया करती, शफीक के लिए कोई काम मिला? और अब्बा हर रोज़ मायूसी से गर्दन हिला दिया करते हैं। सच कहूँ तो मुझे उस वक्त खुशी होती थी। रोज़ दिल में दुआ करता था कि या अल्लाह मेरे लिए कोई काम ना मिले, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे भी वक़ार की तरह दिन रात काम करना पड़ेगा। मगर मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई और तकरीबन उसी तरह महीना 1.5 महीने का वक्त गुजर गया। और फिर एक दिन अब्बा शाम के वक्त आए। दरवाज़े से अंदर दाखिल होते हुए उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। आज भी अम्मा ने अब्बा को पानी का गिलास पेश करते ही पहला सवाल यही किया था, शफीक के लिए कोई काम मिला? अब्बा ने कहा, हाँ बिल्कुल काम मिल गया है और बहुत ही अच्छा मिला है। अब्बा की बात सुनकर अम्मा के चेहरे पर भी खुशी से जैसे जुगनू से चमकने लगे थे। वो फ़ौरन हाथ साफ करते हुए अब्बा के पास ही बैठ गईं और बड़े इश्तियाक से पूछने लगीं, अच्छा क्या काम है? और फिर अब्बा काम की तफसील बताने लगे। अब्बा ने अम्मा को बताया कि एक कोठी में काम मिला है। उनको 10-12 साल के बच्चे की ज़रूरत है जो घर के और बाहर के काम किया करेगा, और वो उसे अपनी कोठी में रहने के लिए जगह भी देंगे, तीनों वक्त का खाना भी वही देंगे और तनख्वाह भी अच्छी है। उन्होंने कहा कि अभी 10,000 से शुरू करो, अगर बच्चे ने अच्छी तरह दिल लगा कर काम किया तो फिर कुछ अरसे बाद 15,000 कर देंगे। अम्मा के चेहरे पर खुशी छलक रही थी। वो कहने लगी, ये तो बहुत ही अच्छा काम है, हमें इससे बढ़कर और क्या चाहिए? अब्बा ने भी अम्मा की बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया, जबकि मैं ये बात सुनकर हैरान परेशान था, यही सोच सोच कर कि मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं अब्बा के बग़ैर कैसे रहूँगा? मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा था। अम्मा और अब्बा फ़ैसला कर चुके थे और मैं जानता था कि होगा तो वही जो अम्मा अब्बा चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगले दिन मैंने बड़ी हिम्मत करके अम्मा से बात करने का फ़ैसला किया और उनसे कहा, अम्मा मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। रोटियाँ बनाते हुए अम्मा ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, हाँ कहो, क्या कहना है, जल्दी बोलो। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, अम्मा मैं उस कोठी पर काम नहीं करने जाऊँगा। तुम अब्बा से कहो मुझे भी वक़ार की तरह किसी होटल पर काम ढूंढ कर दें, जहाँ मैं सुबह को जाऊँ और शाम को घर वापस आ जाऊँ। मुझे किसी के घर में नहीं रहना, मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि अम्मा ने मेरी तरफ घूर कर देखा। उनके माथे पर मेरी बात सुनकर बल पड़ चुके थे। वो तल्ख लहजे में कहने लगी,
جب اچھا کھانے پینے کو ملے گا تو خود ہی دل بھی لگ جائے گا۔ یہاں کیا رکھا ہے سوائے غربت کے؟ اس کے بعد اماں نے چہرے کے زاویے اس قدر بگاڑ لیے تھے کہ مزید کچھ بھی کہنے کی میری ہمت ختم ہو چکی تھی، لہٰذا میں چپ چاپ خاموشی سے اور مایوسی سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ 2 دن تک میں خوب رویا، خوب احتجاج کیا، مگر میرے احتجاج کو وہاں کوئی خاطر میں نہیں لایا اور میرا بیگ پیک کر دیا گیا۔ اور یوں 1 ہفتے کے بعد ہی ابا مجھے اس کوٹھی میں لے گئے۔ وہاں مالکن سے بات کی اور مجھے وہاں چھوڑ کر ابا واپس آ گئے، اور میں تو وہ گھر دیکھ کر ہی حیران تھا۔ وہ کوٹھی نہیں تھی، وہ تو جیسے کوئی محل تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ چند دن بعد مجھے اس بات کا علم ہوا کہ اس گھر میں مالکن اکیلی رہتی ہے، پر نوکر کئی سارے تھے۔ پودوں کے لیے الگ نوکر تھا، کچن کے کام کے لیے الگ نوکر تھا، گاڑیوں کے لیے الگ ڈرائیور تھا، اور گھر کی صفائی کے لیے ایک الگ نوکر تھا۔ چند دن بعد ہی مجھے اس بات کا علم بھی ہوا کہ مالکن کا شوہر باہر کے ملک میں کوئی بزنس کرتا ہے۔ مالکن اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ میں تو ہر وقت یہی سوچا کرتا تھا کہ اتنا بڑا گھر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ 2 لوگوں کے لیے 2 کمرے کا گھر بھی تو بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم غریبوں کے پاس کم ہیں، کیونکہ امیروں کے پاس ضرورت سے زیادہ ہیں۔ اور پھر گھر میں اتنے زیادہ نوکر چاہ کر دیکھ کر مجھے ایک اور خیال آیا جو بہت شدت سے آتا تھا۔ وہ یہی تھا کہ اتنے نوکروں کی موجودگی میں میری کیا ضرورت تھی؟ مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ میرے ذمے کیا کام تھے۔ گھر سے باہر اگر کوئی چیز منگوانی ہوتی تو وہ میں لایا کرتا تھا، گاڑیاں میں صاف کیا کرتا تھا، مالکن کو اس کے کمرے میں چیزیں میں پکڑایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے کئی کام تھے، اور جب سے میں گیا تھا مالکن زیادہ تر کاموں کے لیے مجھے ہی آواز دیا کرتی تھی۔ میں جو شروع میں اس بات سے خوفزدہ تھا کہ میرا اس گھر میں دل کیسے لگے گا، میں اماں ابا کے بغیر رہوں گا کیسے؟ سچ کہوں تو اس گھر میں آنے کے بعد مجھے اماں ابا کا خیال آیا ہی نہیں تھا۔ وہ گھر اتنا بڑا اور خوبصورت تھا کہ میں تو روزانہ بس اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا رہتا تھا۔ پھر باہر لان تھا جو گھر سے بھی زیادہ بڑا تھا، اور اس کوٹھی میں جو سب سے مزے کی بات مجھے لگتی تھی وہ یہ تھی کہ مالکن سارا دن ٹی وی پر ڈرامے اور فلمیں دیکھا کرتی تھی، اور میں بھی کچن کی کھڑکی میں کھڑا ہو کر ٹی وی دیکھ لیا کرتا تھا، کیونکہ کام تو وہاں کچھ زیادہ تھا ہی نہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ کھانے بہت مزے کے بنتے تھے۔ میں تو یہ دیکھ دیکھ کر حیران تھا کہ صرف مالکن کے لیے روزانہ ٹیبل پہ کھانا لگتا اور 3-4 طرح کے کھانے بنائے جاتے تھے۔ میں دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتا کہ ایک شخص کے لیے اتنا کھانا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مالکن سبھی کھانوں میں سے تھوڑا تھوڑا چکھ لیا کرتی تھی، اور پھر باقی کا کھانا نوکر کھایا کرتے تھے۔ میری تو جیسے اس گھر میں آنے کے بعد موجیں لگ گئی تھیں۔ میں یہاں بہت خوش تھا، اور پھر دھیرے دھیرے اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ اپنے بہن بھائیوں، اماں ابا اور اپنے گھر کی تو مجھے بالکل بھی یاد نہیں آتی تھی، اور میں اکثر ماں کی بات سوچ کر مسکرایا کرتا تھا۔ اماں سچ ہی کہتی تھی کہ جب اچھا کھانے پینے کو ملے گا تو خود ہی دل لگ جائے گا۔ مالکن کا نام رخشندہ بیگم تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ رخشندہ بیگم کا اعتماد مجھ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بھی پوری ذمہ داری اور ایمانداری سے اپنا کام سر انجام دیا کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مالکن کے گھر میں کام کرتے ہوئے مجھے 10 سال گزر گئے۔ ان 10 سالوں میں میں نے مکمل طور پر مالکن کا اعتماد جیت لیا تھا، اور ان 10 سالوں میں کئی بار مالکن کا شوہر بھی باہر کے ملک سے آتا تھا اور چند دن مالکن کے ساتھ گزارتا، چند دن پاکستان میں رہتا اور پھر واپس دبئی روانہ ہو جاتا۔ ان 10 سالوں میں نے ڈرائیونگ بھی سیکھ لی تھی۔ اس گھر میں رہتے ہوئے جیسے جیسے مجھ پر مالکن کا اعتماد اور اعتبار بڑھ رہا تھا، ویسے ویسے میری ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی تھیں۔ اور پھر 10 سال بعد میری زندگی میں وہ موڑ آیا جب میں نے وہ انتہائی قدم اٹھایا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ رخشندہ بیگم پہلے بھی اکثر مجھے اپنا بینک کا کارڈ دیا کرتی تھیں، اور ساتھ بتایا کرتی تھی کہ جاؤ بینک سے اتنی رقم نکال کر لاؤ، اور میں وہ لایا کرتا تھا۔ لیکن اب 1 مہینے سے وہ تقریباً 3-4 دن بعد مجھے بینک کا کارڈ دیتی اور کہتی جاؤ اتنی رقم نکال کر لاؤ، اور میں لے آتا، اور وہ مجھ سے رقم پکڑنے کے بعد سیدھی الماری کے پاس جاتی اور وہاں ایک سبز رنگ کا بیگ نکالتی اور اس کے اندر رکھ دیتی۔ تیسرے چوتھے دن وہ لاکھوں روپے منگوا رہی تھی اور اس بیگ میں رکھتی جا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ آخر رخشندہ بیگم یہ ساری رقم بینک سے نکلوا کیوں رہی ہیں اور اس کا کیا کرنے والی ہیں، مگر مجھے اپنی حیثیت کا اچھی طرح علم تھا۔ میں اس گھر کا ملازم تھا،
لہٰذا سوال کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا۔ اور پھر پورا مہینہ رخشندہ بیگم یوں ہی ہر دوسرے تیسرے دن بینک سے رقم نکلوایا کرتی تھیں اور اس بیگ میں رکھ دیا کرتی تھیں۔ ایک رات نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا کھلا پیسہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اگر اس میں سے تھوڑا چرا لوں تو ان لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا، ان کے پاس تو کافی ہے، جبکہ اس تھوڑے سے پیسے سے میرا بہت کچھ بن جائے گا، بلکہ میری پوری زندگی بن جائے گی۔ اس سوچ کے آتے ہی آہستہ آہستہ میں نے پلان بنانے شروع کر دیے اور میرے ذہن میں مکمل منصوبہ بن چکا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ میں یہی بیگ چراؤں گا جس میں رخشندہ بیگم اپنی رقم محفوظ کر رہی تھی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ رقم اس بیگ میں کیوں محفوظ کر رہی ہیں، مگر میں نے وہی بیگ چرانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں پچھلے 10 سال سے اس گھر میں کام کر رہا تھا۔ میں مکمل طور پر اس گھر سے واقف ہو چکا تھا۔ گھر والے کب سوتے ہیں، کب جاگتے ہیں، چوکیدار گیٹ پر کب تک ہوتا ہے، کب وہ وہاں سے اٹھ کر جاتا ہے، کیمرے کہاں سے چلتے ہیں، کہاں سے بند ہوتے ہیں، ہر چیز میرے علم میں تھی۔ لہٰذا میں مکمل منصوبہ بنا چکا تھا، مگر ابھی تک میں دن طے نہیں کر پایا تھا کہ میں کس دن یہ رقم چراؤں گا۔ اور پھر اچانک میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میرا کام بہت آسان ہو چکا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس مہینے کے آخر میں مالک دبئی سے واپس آ چکے تھے، اور جس دن مالک دبئی سے واپس آئے اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ عام طور پر تو رخشندہ بیگم گھر میں اکیلی ہوتی تھیں اور آدھی رات کو اپنے کمرے میں جایا کرتی تھیں، مگر جس دن مالک پاکستان واپس آتے تھے اس دن مالک اور مالکن دونوں ٹائم سے ہی اپنے کمرے میں چلے جایا کرتے تھے۔ یہ میرے لیے سنہری موقع تھا۔ جس دن مالک آئے اس رات کئی طرح کے کھانے میز پر سجے ہوئے تھے۔ مالک نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کافی دیر وہ اور مالکن بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہے، آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ پھر خانسامہ نے چائے بنائی۔ میں نے دونوں میاں بیوی کو چائے پیش کی۔ دونوں نے وہیں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے چائے ختم کی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، اور میں اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ دونوں میاں بیوی کمرے میں جا چکے تھے میں بھی اپنے کوارٹر میں واپس آ گیا، کیونکہ اب مجھے کچھ دیر تک انتظار کرنا تھا، اتنی دیر کہ وہ دونوں میاں بیوی سو جائیں۔ میں تقریباً آدھی رات تک انتظار کرتا رہا۔ جب رات کے 2 بج چکے تھے تب میں اپنے کوارٹر سے دبے پاؤں باہر نکلا۔ سب سے پہلے میں نے باہر گیٹ پر نگاہ دوڑائی۔ چوکیدار وہاں نہیں تھا، یقیناً وہ بھی سو چکا تھا۔ اس کے بعد میں مالکن کے کمرے کی طرف گیا۔ اندر سے اے سی چلنے کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر اس کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یقیناً وہ دونوں میاں بیوی سو چکے تھے، اور میرے لیے سب سے زیادہ آسانی کی بات یہ تھی کہ جو بیگ میں نے چرانا تھا وہ مالکن کے کمرے میں نہیں تھا، وہ بیگ مالکن نے ساتھ والے کمرے کی الماری میں رکھا ہوا تھا۔ میں ہمیشہ دیکھا کرتا تھا بیگ میں رقم رکھنے کے بعد مالکن الماری کو تالا لگاتی اور پھر اپنے پنجوں کو کچھ اونچا کر کے ہاتھ بلند کرتی اور الماری کی چابی الماری کے اوپر رکھ دیا کرتی تھی۔ لہٰذا میں بڑے آرام سے الماری کے پاس گیا، ہاتھ بلند کر کے الماری کے اوپر سے اس کی چابی نکالی، الماری کھولی، سامنے ہی وہ سبز رنگ کا بیگ پڑا تھا۔ میں نے بنا کھولے اس بیگ کو اٹھایا جو کہ کافی وزنی تھا۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر گیراج میں آنے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کیمرے بند کر دیے، اور اس کے بعد دبے پاؤں چلتا ہوا گیٹ تک آیا۔ بہت آہستگی سے گیٹ کھولا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ میں جانتا تھا کہ اس بیگ میں بہت ساری رقم ہے، اس رقم سے میں کوئی بھی اچھا کاروبار شروع کر سکتا ہوں، میری زندگی سنور سکتی ہے۔ میں بہت خوش تھا اور خوشی میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بس اسٹینڈ کی طرف جا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ دل و دماغ میں مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا۔ بس اسٹینڈ پر پہنچنے کے بعد میں وہاں بیٹھ کر بس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسٹینڈ پر ایک بس آئی، یہ جانے بغیر کہ وہ کہاں جا رہی ہے میں بھی اس بس میں سوار ہو گیا۔ بیگ کو دھیان سے میں نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ اب تک اس بیگ کو میں نے کھول کر نہیں دیکھا تھا، بس چل پڑی تھی، سفر شروع ہو چکا تھا، جب اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے پاس جو موبائل ہے وہ ابھی تک آن تھا، مجھے موبائل آف کر دینا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی فوراً میں نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور اس میں سے سم نکال کر توڑ کر وہیں پھینک دی۔ سفر شروع کرنے کے کچھ دیر بعد مجھے معلوم پڑا کہ یہ بس بہاولپور کی طرف جا رہی ہے۔ میں بھی خاموشی سے سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ چند گھنٹوں بعد بس بہاولپور کے اڈے پر رکی۔ میں باہر نکلا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے
میں پیسوں کی اس خوشی کو ایک بار اور محسوس کرنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ میں خاموشی سے بیگ کو لیے پبلک واش روم کے اندر گھس گیا تاکہ ایک بار بیگ کو کھول کر پیسوں کو اپنے ہاتھ سے محسوس تو کروں، دیکھ تو لوں۔ یہ سوچتے ہی میں پبلک واش روم میں گھس گیا۔ وہاں سنک پر بیگ رکھنے کے بعد میں نے بیگ کی زپ کو کھولا۔ بیگ کھولتے ہی میری آنکھیں خیرہ ہو چکی تھیں۔ وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا، ہزار ہزار کے، 500 کے، حتیٰ کہ 5,000 کے نوٹوں کی گڈیاں بھی تھیں۔ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ میں پیسوں کو چھو کر دیکھ رہا تھا۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ بیگ کے کونے میں شاپر میں کوئی اور چیز بھی پڑی ہے جسے کئی شاپروں کے اندر لپیٹ رکھا تھا۔ میں حیران ہوا اور سوچا کہ اسے کھول کر تو دیکھوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں نے اس کی گرہ کھولی مگر وہ کئی شاپروں کے اندر بار بار لپیٹ کر رکھا تھا، اور پھر جب میں گرہ کھولتا گیا تو سب سے آخر میں جو چیز میرے سامنے آئی اسے دیکھ کر میرے ہاتھ کانپ گئے اور بیگ میرے ہاتھ سے نیچے جا گرا۔ شاپر میں ایک انسانی سر تھا اور وہ سر مالک کا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا اور مجھے اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ میں نے جلدی سے شاپر کو بند کیا، ویسے ہی اسے بیگ کے اندر رکھا اور جلدی نیچے گری ہوئی رقم بیگ میں ٹھونسنے لگا۔ اسی اثنا میں واش روم کے دروازے پر کوئی زور سے دستک دینے لگا۔ میں نے جلدی سے واش روم کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ باہر پولیس کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا انہوں نے مجھے پکڑ کر باہر کھینچا اور فوراً ہتھ کڑی لگا دی۔ بیگ میرے پاس تھا جو پیسوں سے بھرا ہوا تھا، اور سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ اس کے اندر ایک کٹا ہوا سر بھی تھا۔ نہ جانے کیسے پولیس مجھ تک پہنچ چکی تھی، مگر اب فی الحال یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ فی الحال تو مجھے یہ سوچ پریشان کر رہی تھی کہ میں اب کیا کروں گا۔ اس کے بعد کی کہانی نہایت مختصر ہے۔ میں نے پولیس کی لاکھ منتیں کیں، انہیں حقیقت بتانے کی بہت کوشش کی کہ چوری میں نے کی ہے، مگر بیگ میں مکمل رقم موجود ہے۔ میں نے اس میں سے ایک بھی پیسہ ابھی خرچ نہیں کیا، مگر یہ قتل میں نے نہیں کیا۔ مگر میری بات وہاں کس نے سنی تھی؟ میری سب منتیں بیکار ثابت ہوئیں۔ پولیس کے لیے یہ کیس تو سیدھا سادہ سا تھا۔ انہوں نے رقم کا بیگ رخشندہ بیگم کے حوالے کر دیا اور مجھے اپنے مالک کے قتل کے الزام میں عمر قید ہو چکی تھی، اور اب میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے اس ناکردہ گناہ کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانی اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔